सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान एक बार फिर से बदल चुके हैं और सुबह से ही हम आपके वक्फे से जो नए नए मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और आपकी ईद को खुशगवार बनाए हुए हैं और आपको बोर नहीं होने दे रहे। और इस सेगमेंट के हमारे मेहमान तारुफ आपसे करवाती चलूँ। सबसे पहले तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी साहब, DG औक़ाफ़ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्टूडियोज़, ईद मुबारक। शुक्रिया। उसके साथ साथ कासिम अली शाह साहब, सब जानते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टीचर हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और भी इनके बहुत से तारुफ हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्टूडियोज़, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। ईद मुबारक। और इसके साथ साथ पिछले सेगमेंट में भी हमारे मेहमान थे और दोबारा से हमने रिक्वेस्ट करके इनको रोका है कि टाइम बहुत थोड़ा था, बातें बहुत ज़्यादा थी। वसी शाह साहब को हमने फिर से रोक लिया है। एक बार फिर से आपको खुशामदीद और ईद मुबारक कहेंगे। सर, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। इस बार ईद जो थी वो बहुत मुख्तलिफ थी। हज नहीं हुआ उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए थे, वहाँ के लोकल लोगों के लिए था, वैसे तो हज भी नहीं हुआ, जबकि ये ईद उल अज़हा और हज क्लोजली लिंक्ड है। हो नहीं सकता कि ईद हो और उस तरह से हज ना हो। फिर कोरोना की वजह से जो SOPs और कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी, फिर उनकी कुर्बानी में भी बड़ी एहतियात बरती गई और फिर कोरोना की वजह से आपस में भी उस तरह से मेल मिलाप नहीं हो सका। आपकी ईद मुख्तलिफ अंदाज में थी, लेकिन कैसी गुजरी? पहला दिन कैसा? ज़ाहिर है मुख्तलिफ तो नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि हालात कदरे बेहतर हुए हैं। और जो पहले बात आपने की है कि हज और कुर्बानी, ज़ाहिर है ये दो ईदें जो हैं ये दो इबादतों के साथ अल्लाह ने इनको मुत्तसिल रखा है। जिसे छोटी ईद हम कहते हैं ईद उल फितर, वो रमज़ानुल मुबारक रोज़े की इबादत के साथ है, और ये जो बड़ी ईद है ये हज के साथ मुंसलिक है। और इसका एक जो आलमगीर तसव्वुर अल्लाह ने दुनिया को दिया है, एक हज तो ज़ाहिर है एक ख़ास वक्त में ख़ास जो रसूमात अदा करने का नाम हज है, और वो ज़ाहिर है मिना है, अरफात है, मुज़दलिफ़ा है। पहली बात तो ये कि बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि महदूद तादाद में ही सही, लेकिन बहरहाल हज जो है वो रुका नहीं है, वो हुआ है। एक हफ़्ता पहले तक 10,000 थे और अब उन्होंने और महदूद करके इसको 1,000 किया, जिससे एक पैगाम हमें यह मिलता है कि वैसे तो शेर पत्नी किस तनाजुर में है, नमाज व रोज़ा व कुर्बानी व हज, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। यानी इबादत जो है ये बहुत अफसल हैं, लेकिन इंसानी जान जो है ये उससे भी बढ़कर है। और इसको खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा काबे को आप तवाफ़ कर रहे थे और उसको खिताब किया और आपने फरमाया कि तू बहुत अजीम है और तेरा माहौल बहुत अजीम है, तू बहुत अज़मतों इज़्ज़तों वाला है, लेकिन मेरी उम्मत के बंदे मोमिन की शान तेरी इज़्ज़तों अज़मतों और फजीलतों से भी बढ़कर है। सुभान अल्लाह। हम काबे का एहतराम करते हैं, तो ये जो एक अयाम है ये हमें जो इंसान है, मुसलमान है, साहिब ईमान है, उसके एहतराम और इज़्ज़त का भी ये दरस देते हैं ये अयाम। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर, अगर हज की हम बात करते हैं, ईद की बात करते हैं, तो जो आपने हमारे लिए बहुत मोहतरम, सबसे मोहतरम काबा है, और फिर हम कहते हैं कि ये यौम अरफा जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा फरमाया, और फिर शहर मक्का है और ये ज़ुल्हिज्जा का महीना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों का हवाला देकर फिर फरमाया कि जिस तरह इन दिनों की अहमियत है, हुर्मत है, इज़्ज़त है, तौक़ीर है, इसी तरह तुम्हारे भाई जो हैं उनकी जान, माल और इज़्ज़त, उसकी हुर्मत भी इसी तरह है। तो ये जो बुनियादी तौर पर दीन जो है ये हमें जो रिवायत देता है, जो एक तर्ज़ अमल देता है, जो तर्ज़ ज़ीस देता है, जो उसलूब हयात देता है, उसमें बहुत बुनियादी चीज़, अभी जो प्रोग्राम शुरू होने से कबल शाह साहबान यही फरमा रहे थे कि ये मामलात जो हैं इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है दीन में। और मामलात से मुराद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही, अल्लाहु अकबर, कि तुम में कोई उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकता जब तक वो अपने मोमिन भाई के लिए वही चीज़ पसंद ना करे जो वो अपने लिए करे। अब ये हम खुतबात में सुनते हैं और सुन के आगे गुजर जाते हैं। जी जी जी, यहाँ रुकें और ठहरें और फिर सोचें कि इज़्ज़त तौक़ीर के जो ज़ाविये जीने हम अपने लिए पसंद करते हैं, दीन ये तकाज़ा करता है कि हम दूसरों के लिए भी यही करें। ईद का दिन है तो इस जो पैगाम है या ये सारा जो पैकेज है दीन का, कुर्बानी का, हज का, उसके अंदर बुनियादी बात यह है कि कुर्बानी करके गोश्त सारा फ्रीज़र में न रखें। बिल्कुल, इसको अगर आपको सारा साल मुयस्सर है ठीक है। ये एक इसकी जो तकसीम है वो इस तरह भी है कि अपने लिए और फिर अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए और जो गरीब गुरबा के लिए,
لیکن اگر آپ کو سارا سال میسر ہے تو اس موقع پر آپ ان لوگوں کے لیے اپنے دسترخوان وسیع کریں، واہ کریں جن کو سارا سال میسر نہیں ہے، اور جو آج بھی اگر ان کے ہاں آج بھی محرومی ہے تو پھر ہماری یہ قربانی اور ہماری یہ خوشیاں جو ہے یہ اس کو مانت سمجھنا چاہیے ہمیں. تو یہ آج کا جو دن ہے جو عید الاضحیٰ، اضحیٰ جو ہے یہ بنائی طور پر قربانی کو کہتے ہیں، تو قربانی والی عید ہے، اور قربانی والی عید سے مراد اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنا اس اسپرٹ کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ جس کے ساتھ یہ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کا مفہوم جو ہے اس کو اس صحت کے ساتھ ہمیں ادا کرنا. بالکل، اور یہ عید کے حوالے سے جانا تھا، لیکن بڑا خوبصورت میسج بھی آپ کی طرف سے آ گیا، بہت خوبصورت میسج. قاسم علی شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی عید پر کیا ایکٹیویٹیز، کیا مصروفیات، فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم گزرتا ہے، دوستوں کے ساتھ ملنا ملانا، قربانی، سب کچھ؟ ایک تو بہت بہت شکریہ. میں یہ کہوں گا کہ جس طرح کوئی ارتقاء کا عمل ہوتا ہے اور اس ارتقاء کے عمل میں سے گزرتے بندہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. میں زندگی کے اس حصے میں سے گزرا اور آہستہ آہستہ سمجھا کہ فیملی بڑی امپورٹنٹ ہے. تو کسی زمانے میں عید دوستوں کے نام زیادہ ہوتی تھی، کسی زمانے میں آپ کے خاص دن دوستوں کے نام زیادہ ہوتے تھے، اور مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو اچھی یاد دینا، ان کو اچھا ماضی دینا، جو ہمارا حال ہے ان کا ماضی بن جانا کبھی، بالکل وہ بڑا ضروری ہے. تو فیملی کے ساتھ وقت گزرا، اور یہ اب 10 بدس آپ کے پروگرام میں حاضر ہے. صحیح. فیملی کے ساتھ آپ کی سیلیبریشن کس طرح سے ہوتی ہے؟ گھروں میں پکوان بنتے ہیں اور وہ گیدرنگز، اس طرح والا ماحول ہوتا ہے؟ اچھا، میرے گھر میں بڑی آسانی ہے کہ بچوں کے ساتھ میں کبھی بھی اسپیکر، ٹرینر یا استاد نہیں بنا، تو میں ان کا ایک دوست بن کے رہا ہوں. صحیح. تو بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، ان کی بالخصوص جو والدہ ہے میری مسز، وہ اعتراض کرتی ہیں کہ آپ کا روب اس طرح نہیں ہے، یا آپ اس دبدبے کے ساتھ بات نہیں ان سے کرتے. ہماری بہن پہ ہے وہاں بھی نہیں ہے. تو یہ میں سمجھ پایا ہوں کہ اس روب دبدبے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنی محبت سے، اپنے بے لوث ہونے سے، اپنے ایک ایموشن سے، اپنے دل کے کنیکشن سے ان کو ساتھ جوڑیں، ان سے منوائیں، ان کی مانیں. یہ خوبصورتی. اور میرے خیال میں یہ جن بچوں کی اسپیشلی اپنے باپ کے ساتھ زیادہ بانڈنگ، زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ان کا کانفیڈنس لیول بہت اچھا ہوتا ہے میرے خیال میں. میری آبزرویشن ہے. اچھا، میں جو شاہ صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، میں چاہوں گا اس پہ شاہ صاحب بھی، اور چونکہ بخاری صاحب کا یہ پھر سبجیکٹ ہے خاص طور پہ، ہم تو چونکہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو سب سے پہلے جو رہنمائی لیتے ہیں وہ دین سے لیتے ہیں، اور ساری چیزیں ہمیں وہاں سے مل جاتی ہیں، سوچنے کے حوالے سے، اپنے اخلاقیات کے حوالے سے، سماجیات کے حوالے سے. یہ جو کانسیپٹ ہم سے پچھلے دور میں نسبتاً تھا کہ جی بچوں سے ایک فاصلہ رکھیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کبھی بھی جب میں نے دین پڑھنا شروع کیا، سیرت پڑھنی شروع کی، کہ یار یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کون سا کلچر ہے. میں تو جن کا فالوور ہوں وہ تو اپنا سجدہ طویل کر دیتے تھے اور حسنین جو تھے وہ آپ کے کندھے پر ہوتے تھے. مجھے بتائیے اس سے زیادہ محبت کا، دوستی کا رشتہ ہو سکتا ہے؟ آگے ان سے آپ بات کیجیے اس پہ. ویسے میں شاہ صاحب کی بات جو ہے نا اس سے روشنی لیتے ہوئے، آج کل میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جسٹس جاوید اقبال جو علامہ اقبال کے بیٹے تھے، صاحبزادے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ علامہ اقبال کی جو نجی زندگی تھی، گھر کی زندگی تھی، اس کے بارے میں کوئی بتائے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی گھر کے اندر کوئی شاعر مشرق اور کوئی گاما پہلوان اور کوئی قائد اعظم نہیں ہوتا. گھر کے اندر جو ہے وہ جس خاتون کی حکمرانی ہوتی ہے وہ اس کے زیر نگی یہ شخصیات بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے. بالکل ایسے. تو یہ اچھی بات ہے نا، جو آپ کے معاملات ہیں وہ باہر تک، اور گھر میں آپ فاصلے، دیکھیے فاصلے سے آپ یقین جانیے، وہ فراز کا شعر ہے تو بڑا پاپولر سا، وہ آنکھ سے دور نہ ہو دل سے ہو. فاصلہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دلوں میں بھی فاصلے کو ضرور پیدا کرتا ہے. اس جسمانی فاصلے کو بھی، یہ جو آپ کی فیملی میں ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ایک واقعہ نہیں ہے یہ، مطلب آقا کی جو سیرت ہے وہ مطلب پوری کی پوری بے شمار واقعات ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی، دیگر جو بچے تھے ان کے ساتھ بھی. جب لوگوں نے اپنے بچوں کے حوالے سے بات کی تو آقا نے ان کو کیا، یعنی کہ ان کے لیے کیا فرمایا، کیا ان کو نصیحت دی، اس میں یہ ملتا ہے آپ کو کہ محبت کا، شفقت کا، اور ایک طرح سے دوستی کا. میں کہتا ہوں کہ دنیا کے کسی نانے نے اپنے نواسے سے اتنی محبت نہیں کی جتنی انہوں نے حسنین کریمین سے. جی. اور آپ دیکھیے، اچھا پھر یہ کچھ تو ہے کہ ایک چار دیواری کے اندر ہے،
آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ راہ گزر پہ ہیں ہاں جی، بازار اور آپ نے گلی، اپنے یعنی کہ کندھوں پہ اپنے نواسوں کو اٹھایا اور یہ اٹھا دراصل رکھا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں جو عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائیں، جس طرح ہمارے کلچر کے کچھ مسائل ہیں اس کلچر کے بھی کچھ مسائل تھے. جیسا آپ نے ایک دفعہ اپنے نواسوں کو پیار کیا، چوما، اور ایک جو شخص اس نے کہا کہ میں نے تو ایسا کبھی نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تو پھر تیرے سینے میں دل نہیں ہے، پتھر ہے. اسی طرح یہ جس طرح آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو تبدیلی اس کلچر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، ہمارے یہاں کا جو سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے کچھ اس کے مسائل ہیں، جس وجہ سے ظاہر ہے شوہر کچن میں جا کے پھر ہم یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کبھی اپنی گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، اپنا جوتا خود گانٹتے تھے، اور جو ازدواج مطہرات تھیں ہماری مائیں امہات المومنین ان کا ہاتھ بٹاتے تھے. لیکن عملی طور پر ہم کرنے کے لیے ہم اس طرح اس چیز کو بیان کی حد تک تو ہے، لیکن عمل کی حد تک ہم اس طرح کر نہیں پائے. لیکن میرے خیال میں یہ چیزیں تمام ہونی چاہیے، اور جس طرح سے آپ نے بات کرتے کرتے اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کا ہاتھ بٹاتے تھے، بچوں سے پیار کرتے تھے، تمام میسیجز ہیں اور سب کے لیے ضروری ہے کہ ان پر عمل کریں. اور میرے خیال میں زندگی اپنی اگر آپ فیملی کے ساتھ گزاریں، بچوں سے پیار کریں، بڑی آسان ہو جاتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے. بڑھاپا الٹیمیٹلی بڑھاپا آنا ہے، وہ بھی پھر بڑا اچھا ہو جاتا ہے. ابھی یہ باتوں کا سلسلہ جاری ہے، ابھی ہم پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید گپ شپ کریں گے، عید کے پکوان پر بات کریں گے، عید کی شاپنگز پر بات ہوگی. تو آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ. سٹی 42 کی اسپیشل عید ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں، تھوڑا سا وقفہ بھی لے لیا. ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، عید ٹریڈیشنز ہر فیملی کے مختلف ہوتے ہیں. کئی فیملیز میں ایسے ہوتا ہے پہلے دن کھانا ہوگا، دوسرے دن کھانا ہوگا، ہر ایک کے جو ٹریڈیشنز ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. تو آپ کے ہاں کیا ٹریڈیشنز چلتے ہیں؟ مہمان جو ہوتے ہیں، جو بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ آپ کے گھر آتے ہیں، آپ کہیں جاتے ہیں، کس طرح سے یہ سیلیبریشن جو ہے وہ کی جاتی ہے؟ بس ظاہر ہے یہ ادھر سے بات شروع کریں یا ادھر سے کریں. میں چونکہ میری والدہ گاؤں میں ہوتی ہیں، عید مجھے یہاں بادشاہ مسجد میں یا داتا دربار میں پڑھنے کے بعد پھر گاؤں، اور پھر یہ اس طرح چلتا ہے. دوسرے دن پھر میرے ہاں لوگ، لیکن فیملی کے ساتھ بھی تو obviously ٹائم گزرتا ہے. ظاہر ہے فیملی کے ساتھ ہی، میں اکیلا تو نہیں کرتا. نہیں آپ نے جو پہلے کہا نا کہ وہ ادھر اور داتا دربار، یہ وہ اس حوالے سے میں آگے آپ کو بات کری تھی. ٹریڈیشنلی روایتی طور پر عید مجھے اپنی کچھ سرکاری ذمہ داری کے طور پہ پڑھنی پڑتی ہے. بصورت دیگر میری یہ خواہش ہو کہ میں اپنے گاؤں میں جا کے پڑھوں. اچھا، آپ گاؤں نہیں جا سکتے جہاں، اور نماز کے بعد پھر گاؤں جانا، پھر اپنی والدہ کے پاس ان کے قدموں کو چھونا، ان کے وہ، اور پھر ان کے ساتھ ٹائم گزارنا. پھر دوسرے دن میں لاہور میں، میرے ہاں پھر جو میرے بہن بھائی دوست احباب ہیں ان کا یہ ایک سلسلہ ہے. تو عید بنیادی طور پر تو یہ ظاہر ہے انہی جذبوں اور ولولوں کو اس کو بڑھانے کا نام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عید کا یہ تہوار نہ ہوتا ہے تو شاید لوگ برسوں ایک دوسرے کا شاید منہ نہ دیکھتے. بڑا اچھا بہانہ ہے. لوگ گھروں کو، اپنے گاؤں کو، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو، اب پھر شاید کہیں خوشی غمی کے موقع پر کسی کی شادی پر، یہ ایک موقع ہے اور ہمیں وقت مل جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے. یہ ایک موقع مل جاتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کا ایک رابطہ رہتا ہے. بالکل. اور یہ رابطے ظاہر ہے یہ زندگی انہی چیزوں سے آراستہ ہے، اور یہیں سے زندگی جو ہے وہ حرارت اور قوت حاصل کرتی ہے. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر تو ایک مشین کی طرح زندگی ہے، جو چلتی ہے اور چلتی رہتی ہے. بالکل. قاسم علی شاہ صاحب، کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ عید کے دن کیا پکوان تیار کیے جاتے ہیں اور بھابھی سے فرمائش کر کے کیا بنوایا جاتا ہے؟ اچھا، میں پورا زور لگا کے میں اچھا گوشت خور ثابت نہیں ہو سکا. کیوں؟ میں کبھی بھی کہہ لیجئے کہ کوئی میٹ لور نہیں رہا. مجھے ہمیشہ دال چاول، دال روٹی، سادہ کوئی سبزی کے ساتھ روٹی، اس طرح کی چیزیں اچھی لگی ہیں. بڑی کہہ لیجئے کہ مطلب گوشت میں میں نے کوئی جرت کر ہی لی ہے تو پھر کریلے گوشت سے زیادہ میں کوئی جرت نہیں کر سکا. اور وہ میرا بذات خود بڑی جرت کی بات ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے واپس پہنچ رہی ہوں. کریلوں کا غلبہ ہو. تو یہ کہہ لیجئے کہ میرے ہاں عموماً سارے گوشت بانٹ دیا جاتا ہے. صحیح. یہ مطلب تھوڑا سا کوئی اس لیے کہ سنت ہے، وہ تھوڑا سا پکا کے وہ سب چکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد سارا بانٹ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک موقع ملا ہے
سیوا کا, خدمت کا, بالکل قربانی کا, تو ایک تو یہ بھی ہو جائے. دوسرا ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. شاہ صاحب وہ میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کس طرح کا ان کا مائنڈ سیٹ ہوگا جو فریج میں رکھ لیتے ہیں, یہ جمع کر لیتے ہیں, اس کے لیے عام بندہ نہیں ہو سکتا, بڑا بے رحم بندہ کر سکتا ہے ایسے. میرے خیال میں اس عید کا یہ میسج بھی یہی ہے کہ میرے خیال میں تو جو آپ کا اپنا بھی حصہ ہے, اور اگر آپ پورا سال گوشت کھاتے رہتے ہیں تو آپ دے دیں, پھر اور آ جائے. نام ایثار ہے نا, ایثار کیا ہے, اپنے حصے کی چیز جو ہے وہ کسی کو دینا. تو اگر اپنا بھی آپ دے دیں گے تو آپ دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ آپ کو. اچھا, میٹ لور تو آپ نے کہا آپ کبھی بھی نہیں رہے, فوڈی ہیں یا وہ بھی اتنا کوئی فوڈی بھی نہیں. میں کھانا بھوک کے ساتھ کھاتا ہوں, بغیر بھوکے نہیں کھانا کھا سکتا. سبحان اللہ. اور کچھ ہم جیسے ہوتے ہیں جن کو ہر وقت کریونگ ہوتی رہتی ہے. نہیں, میں بھوک کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں اور وقفہ رکھتا ہوں. میں اب تو بڑا اس پہ پابندی ہے کہ میں ناشتہ اگر کیا ہے تو اس کے بعد جو دوپہر کا کھانا ہے وہ کم از کم 5 گھنٹے 4 گھنٹے کا گیپ مجھے مل جاتا ہے. اور درمیان میں کوئی مہمان ہے تو چائے کا کپ لے لیا, گرین ٹی لے لی, یا رسمن تھوڑا سا وہ چائے لے لی کہ سامنے والے کو برا نہ لگے, لیکن میں اس پہ پابند رہتا ہوں. لیکن میرے خیال میں آپ کہیں جاتے بھی ہوں گے تو آپ میزبان پر زیادہ پھر بوجھ نہیں بنتے ہوں گے. میزبان اصل میں میرا خیال ہے کہ جس کو آپ نے واقعی ملنا ہے اس میں نہ چائے ضروری ہے, نہ پانی ضروری ہے, نہ کھانا ضروری ہے, وہ تو ایک چاہ ہے. اصل تو وہ دل کی چاہ اور کھینچ ہے. بالکل. اور باقی جہاں پر رسمن سب کچھ ہے, سب چیزیں ہیں, محبت نہیں ہے, تو پھر وہ رسمیں پوری ہو گئی ہیں, آپ کے دل کا کنیکشن کوئی نہیں ہے. صحیح ہے. تو میری بڑی خوش قسمتی ہے, میں اکثر شاہ صاحب کو بھی, سب دوستوں کو بھی انوائٹ کرتا رہتا ہوں کہ میرا دفتر میں جو وقت گزرتا ہے میں لنچ میں کسی کو شامل کر لیتا ہوں. میں انتظار کرتا ہوں کہ بہتر ہے لنچ میں آ جائے. صحیح. دفتر میں کھانا پکا ہی ہوتا ہے تو مل بیٹھنے کا ایک بہانہ بن جاتا ہے. وہ دال دلیا ساگ جو پکا ہوا ہے وہ سارے مل کے کھا لیتے ہیں, کمپنی بھی ہو جاتی ہے, ٹائم بھی بچ جاتا ہے. بالکل. وسیع شاہ صاحب, آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے اور کس قسم کے پکوانوں کی فرمائش آپ کرتے ہیں؟ میری یہ جو شاہ صاحب نے جو کہا, کچھ عادتیں تو بالکل ایسی ہیں, کم کھانا جو ہے, مگر لاہور شہر میں شاید ہی ایسی کوئی جگہ ہوگی جہاں سے اچھی باقر خانی سے لے کے اور اچھے چنے اور اچھا گوشت اور اچھی پوری ملتی ہو اور مجھے اس کا پتہ نہ ہو. مگر یہ ہے کہ میں کھاتا کم ہوں. صحیح. اور بنیادی طور پہ یہ سنت ہے, شاہ صاحب نے بھی یقیناً وہیں سے, میں نے تو چونکہ 100% وہیں سے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ اپنا مزاج ہوتا ہے, کچھ آپ سیکھ کے کرتے ہیں. تو میرا مزاج تھا کہ نہیں تھا, مگر میں نے اس پہ جب میں نے پڑھا کہ آقا نے فرمایا ایک جگہ کہ میرے صحابی جب بہت بھوک لگتی ہے تو کھانے بیٹھتے ہیں, اور جب بھوک ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں. تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس کے بعد پھر میں نے اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنا شروع کیا. اور مجھ سے کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ مسلم ہیں, مطلب بہتر ہے صحت الحمدللہ, تو میں کہتا ہوں اللہ کی مہربانی, اور اگر کوئی مجھے لگتا ہے اس کا کوئی عمل دخل میرا ہو سکتا ہے تو وہ اس حدیث کے بعد جو میں نے اس پہ عمل کیا ہے وہ اس کا وہ ہے. تو کم کھانا چاہیے, اور لیکن یہ ہے کہ میں ٹیسٹ کے معاملے میں بڑا وہ ہوں. ایون اگر مجھے کھانا پسند آئے تو میں پھر اس کو موقوف کر دیتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے رات کو ہی کھا لیں گے, لیکن اچھا بنا ہونا چاہیے. اچھا کھانا اچھا بنا ہونا چاہیے. میرے خیال میں کھانے کی پریزنٹیشن بھی بڑی مگر کیسا ہی ٹیسٹ کیوں نہ ہو, آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ میں 3 روٹیاں کھا جاؤں گا یا پلیٹوں کی کھا جاؤں گا, بس کھانا اتنا ہی ہے جتنا. کھانے اور پکوان کی جہاں پر بات ہو رہی ہے تو آپ سے یہ ریکویسٹ اس عید پر کرنا چاہیں گے کہ اتنا دبا کر نہیں کھانا, اور تھوڑی گنجائش رکھے کھانا ہے, وقفے سے کھانا ہے. یہ جو گوشت ہے یہ آپ کو پھر بھی ملتا رہے گا, تو اس طرح سے نہیں کھانا کہ آپ کی طبیعت بگڑ جائے. اور کھانے اور پکوان کی بات ہو رہی ہے تو ابھی ہم رخ کریں گے اپنی شیف کا. مہوش, کھانا تیار ہو گیا؟ جی بالکل, کھانا تیار ہو گیا. کھانا تیار ہو گیا. آپ نے بنایا ہے مٹن مغلائی قورمہ اور مینگو شاہی ٹکڑے. اور ٹھیک ہے, پھر ابھی ہم پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو چیزیں مہوش نے پریپیئر کی ان کی ریسیپی بھی جانیں گے, اور مہمانوں کے ساتھ گپ شپ کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. تو آپ سٹی 42 کے ساتھ رہیے. سٹی 42 کی اسپیشل عید ٹرانسمیشن بڑی عید بڑی خوشیاں میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, قاسم علی شاہ صاحب اور وسیع شاہ صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور دلچسپ باتوں کا سلسلہ جاری ہے, اور ان سے جان رہے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح سے اپنی عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ابھی ہم سید طاہر رضا بخاری صاحب کی طرف آئیں گے. سر ٹائم اب ہمارے پاس شارٹ ہے, یہ لاسٹ سیگمنٹ ہی ہے. میسج اس عید پر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں لوگوں کو, کیونکہ یہ عید قربانی ایثار سے وسیع شاہ صاحب نے فرمایا کہ بنیادی طور پر جو یہ عیدوں کے موقع پر بطور خاص ہمارے طرز عمل میں ایثار کا جذبہ جو ہے یہ اس کو بہت زیادہ فراہم کیے جانے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ احساس کرنا چاہیے اور رکھنا چاہیے کہ آپ کی ہمسائیگی میں ارد گرد کوئی ایسا گھر نہ ہو کہ جہاں چھنے والے کو ترس رہے ہوں, تو ان کا خیال کرنا چاہیے. کوئی بیسٹ ایڈوائس؟ اچھا, میں نے دیکھا ہے, یعنی یہ ایڈوائس نہیں, میری پریکٹس ہے. اگر یہ میں کہوں کہ میں تو خود اس کو اکثر پریکٹس کرتا ہوں, آپ کسی کے درد کو محسوس کرتے ہیں نا اگر,
آپ میں نرمی رہتی ہے. سبحان اللہ. آپ جب تک کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتے نا, درد اپنا ہوتا ہی نہیں ہے, درد کسی کا درد ہوتا ہے. جیسے میں آج شاہ صاحب کو ملا تو میں نے بتایا کہ جی میں ایک تکلیف محسوس کر رہا ہوں, اور اس کی وجہ میں نے بتائی. ایک اچھا جینٹل مین انسان کسی کے درد کو محسوس کرتا ہے, کسی کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے, اور جو محسوس نہیں کر سکتا میرا خیال ہے وہ انسان نہیں ہے, پھر وہ پتھر ہی ہو سکتا ہے. تو کسی کے درد کو محسوس کر کے اس کے لیے آسانی پیدا کرنا. ایک حدیث یہاں میں سنا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں دل کی سختی کا شکار ہوں, میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ, ان کے ساتھ شفقت کرو. یعنی دو ایسے کریکٹر آپ کو بتا دیے, ایک مسکین اور دوسرا یتیم. اگر آپ ان کے درد کو محسوس کرنا شروع کر دیں تو آپ کے دل میں نرمی آ جائے. صحیح, بہت خوبصورت ایڈوائس جو یہ لوگوں کو بھی کرتے ہیں, اور میرے خیال میں بہت سی نصیحتیں ہوتی ہوں گی, لیکن ہمیں بھی آج لائیو سننے کا موقع مل گیا. وسیع شاہ صاحب, آپ سے ایڈوائس تو چلیں چھوڑیں, میں جب انسان کوئی بھی اپنا کریئر سٹارٹ کرتا ہے, اور جب آپ نے بھی آبویسلی کیا ہوگا, اور ابھی جس طرح میں بھی اپنے کریئر کے بالکل سٹارٹ میں, ہم سب کو بہت سٹرگلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی بہت ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں, دل کرتا ہے یہ کام چھوڑ دیں, یہ چیز چھوڑ دیں. اگر آپ کو بھی آبویسلی, میرے خیال میں ایسا کوئی نہیں ہوتا جس کی سٹرگلز نہ ہوں اور جس کو یہ ڈاؤن والی فیلنگ کا سامنا نہ رہا ہو, اس ٹائم پر پھر کیا ایڈوائس تھی جو آپ نے اپنے پلے سے باندھی اور پھر آپ چلتے گئے اور پھر ایک نام بنایا؟ بس دیکھیے, نام تو خیر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے, کسی بھی شعبے میں جی آپ کو وہ کامیاب کر دے. مگر شکیب جلالی کا ایک شعر میں سنا کے اور پھر میں ایثار سے کام لیتے ہوئے اپنا وقت جو ہے وہ میں ذرا بخاری صاحب کو دینا چاہ رہا ہوں. میں بھی اس پہ بات کر سکتا ہوں مگر ان کی موجودگی میں نہیں کرنا چاہ رہا. میں چاہوں گا کہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے, اس حوالے سے جو بہت اہم, جس کی اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں بھی, پوری دنیا کے اس میں بھی, اس پر تھوڑی سی ضرور میرے اس میں روشنی ڈال دیں. شکیب کا شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں. دیکھے دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے, دیکھے دیدہ تر, یعنی کہ جو آنکھ سے آنسو بہتا ہے اس سے شاعر کہہ رہا ہے کہ دیکھے دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے, سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے. جہاں پہ مستقل اور مسلسل عمل جو ہے, مستقل اور مسلسل عمل جو ہے, یہ آپ کی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے. اگر آپ نے گاؤں وغیرہ میں کبھی مضافات میں دیکھا ہو تو ایک واسا اپنا نلکا ایک لگا ہوتا تھا جہاں سے پورا گاؤں پانی بھرتا تھا. اس کے نیچے بعض اوقات سیمنٹ کی وہ زمین ہوا کرتی تھی, اور بعض اوقات صرف ایک قطرہ پانی گرتا رہتا تھا. 8-10 سال کے اندر, 8-10 سال کے عرصے میں ایک قطرہ جو ہے وہ باقاعدہ نیچے ایک چھوٹا سا گڑھا جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو کامیابی جو ہے وہ مستقل اور مسلسل ریاضت مانگتی ہے. دیکھ ہے دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے, سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے. اور یہ شاہ صاحب جو بات آپ نے کی ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین عمل وہ ہے جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن مستقل میں. یہ دیکھیں کیا بات, کیا خوبصورت. میرے خیال میں یہ بڑا خوبصورت میسج آ گیا. لیکن وسیع شاہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ اس پر زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. اسٹرگلز اور اس ٹائم پر کیا ایک ایڈوائس تھی جو آپ نے, جو آپ کو موٹیویٹ جس نے رکھا اور آپ پیچھے نہیں خطبہ ہے؟ اور ایک تو ظاہر ہے, ایک تو میں یہ عرض کروں ضرور آج کل ہم اس پر بہت بات کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں صرف ایک ہی حج کیا ہے, اور اس موقع پر آپ نے 100 اونٹ قربانی کی ہے. 100 اونٹ. اور یہ دیکھیں کہ اونٹ جو ہے نا, یہ عرب کے کلچر کا نیوکلیس ہے. وہی ان کا سواری ہے, وہی ان کی مال برداری ہے, وہی اسی کی اون سے ان کے لباس بنتے ہیں, اسی کے چمڑے سے ان کے بچھونے بنتے ہیں. یعنی اونٹ کی موجودگی میں وہ سمجھتے تھے کہ اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بہترین جو جانور, اور پھر اتنی بڑی تعداد میں, اور 63 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال عمر تھی, آپ نے خود اپنے دستے مبارک سے اس موقع پر ذبح کیے ہیں. اور 37 اونٹ حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ آپ ذبح کریں. اور اس موقع پر پھر ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں اس گوشت کو اور ان ساری چیزوں کو آپ نے مکہ مکرمہ میں تقسیم کیا. آپ نے عرفہ میں خطبہ, وہاں جو ہیومن رائٹس کا اولین ڈکلیریشن ہے, چارٹر ہے, اور جس میں آپ نے بالخصوص, یعنی پہلے ہم نے اور باتیں کی, اس میں ایک یہ بھی میں ایڈ کروں, عورتوں کے حقوق آپ نے, جو دنیا کی تاریخ میں, انسانی تاریخ, یہ جو سب کانٹیننٹ ہے, یا رومن ہو یا گریکس ہو, ابھی یہ بحث جہاں چل رہی تھی کہ آیا عورت جو ہے یہ انسانی جنس سے اس کا تعلق بھی ہے یا نہیں, وہاں آپ نے اس کے حقوق کا تعین کیا, آپ نے غلاموں کے حقوق کا تعین کیا, اور آپ نے جو اہم بات کی وہ یہ تھی کہ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ, جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ آج کے دن اور پوری معاشرت میں. یہ جیسا شاہ صاحب نے, اور شاہ صاحب نے یہ کہا کہ بہت اہم بات کی ہے کہ
یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا اور مسکین دوسروں کے کا اس خیال سے رکھنا۔ دل گداز ہوتے ہیں. یہ گھروں میں بعض اوقات خواتین جو ہے نا یہ کھانے فریج میں رکھ کے خراب کر لیتی ہیں, باہر کام والوں کو نہیں دیتی. تو انہیں اپنے یہ جو عمل ہے یہ چیزیں جو ہیں ان کو اپنے ایکسٹینڈ کرنا چاہیے پریکٹس اور میں. باہر جو لوگ کام کرنے والے ہیں ہاں جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں کسی نہ کسی طرح, ان کا خیال ان کا خیال رکھنا چاہیے, ان بہت کی ضروری ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے, ان کی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے بطور خاص اس موقع پر. میں روما صاحب آپ سے کہوں گا, آپ چونکہ جونیئر ہیں ابھی کم سن ہیں, میں نے اپنے چاروں بچوں کو 3 کو یاد کروا چکا ہوں اور چوتھے کو یاد کرانا ہوں. وہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اس کو تمام بچوں کو آپ کو یاد کرانا چاہیے. آج امریکہ جارج فلائٹ کی گردن پہ گورا جو ہے وہ گردن پہ وہ رکھ دیتا ہے, اور وہ تعصب اور وہ نسلی وہ جو تفاوت ہے وہ جا نہیں رہی ہے. 1400 سال پہلے کہا گیا تھا, سرکار نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پہ کوئی. اتنا پروگریسو دین ہے. تو ہماری نسل نو کو جو آنے والے بچے ہیں ان کو خطبہ حجۃ الوداع قربانی کے موقع پہ ضرور پورے سال اس کو یاد کرنا چاہیے. میں نے اس لیے اس پہ بات کی. اور شاہ صاحب یہ عملی مظہر بھی دیا, ایک تو ہے صرف تھاٹ دینا, ایک ہے عملی منظر اور مظہر کہ حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا سبحان اللہ سبحان, اور وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اب یہاں پہ اذان دو. اور جو میرے خیال میں اسلام میں اگزامپلز ہیں اور وہ ہمارے میرے خیال میں تا قیامت وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. جانور قربان کرنا نہیں, اس میں بہت کچھ ہے, یہ تاریخ بچوں کو پڑھنی چاہیے. بالکل بہت خوبصورت میسیجز جو ہیں وہ بھی اس ٹرانسمیشن کے توسط سے ہمارے ویورز تک پہنچ رہے ہیں. لیکن ابھی ہمیں رخ کرنا ہے مہوش کا. مہوش, کھانا تیار ہو چکا ہے, ریسیپی فٹافٹ سے بتا دیں, ہمارے ناظرین منتظر ہیں کہ جو بنا ہے اس کی ریسیپی کیا ہے. جی ضرور. پہلے مینگو شاہی ٹکڑے جو کہ عید پہ میٹھا سویاں کھانے کے بعد لوگ بور ہو جاتے ہیں, تو ایک نئی ریسیپی ہے. اس کے لیے ایک پین کے اندر ہم 1 لیٹر ملک لیں گے, اس کے اندر ہم 4 ٹیبل اسپون شوگر ڈالیں گے اور مینگو کی پیوری ڈال کے اس کو ایک ابال آنے دیں گے. جیسے ہی ابال آئے گا اس کے لیے ہم کروٹونس فرائی کریں گے, مطلب بریڈ کے پیسز کسی بھی شیپ میں, اس کو لائٹ سا براؤن کر کے اس کے اندر ہم کوکونٹ پاؤڈر ڈال دیں گے. اور وہ پلیٹنگ کے لیے ہم مینگو چنکس چاہیے ہوں گے, کوکونٹ پاؤڈر. صحیح. جو پلیٹنگ کریں گے تو پہلے کروٹونس کی لیئر لگائیں گے, دین پھر اوپر وہ جو سوس ریڈی کی ہوگی ہم نے مل کی وہ لگا کے تو اس کی اچھی سی پریزنٹیشن کر دیں گے. صحیح. اور مٹن مغلائی قورمہ جو ہم نے بنایا اس کے لیے ایک کڑھائی کے اندر 4 to 5 ٹیبل اسپون آئل لیں گے. اس کے اندر ہم مٹن کو جو ہے وہ اچھی طرح سوٹے کریں گے. اس کے بعد ہم بیچ میں گارلک اور جنجر کا پیسٹ ڈال دیں گے. اس کو 2 منٹ سوٹے کرنے کے بعد اس کے بعد ہم بیچ میں پیاز ڈال دیں گے. جیسے وہ سوٹے ہوگا اس کے اندر ہم لوگ وائٹ پیپر اور سالٹ ڈالنے کے بعد دہی اور دودھ ڈال کے اس کو اچھی طرح 10 سے 15 منٹ کے لیے تیز آنچ پہ بھونیں گے. بھوننے کے بعد اس کو ہم کیونکہ مٹن ہے ذرا ٹائم لگتا ہے تو اس کو ہم 30 منٹس کے لیے ڈھک دیں گے دم کے لیے. وہ اس کے اندر پکتا رہے گا. اس کے بعد لاسٹ میں اس کی بھنائی کر کے اس کے اندر کریم ایڈ کر دیں گے اور بادام کو فرائی کر کے اوپر سے بادام کی سر. اور اس طرح سے یہ دونوں چیزیں جو ہیں فٹافٹ سے پریپیئر ہو جائیں گی. ناٹ فٹافٹ, مٹن ہے تو ٹائم لگے گا. ابھی ہمارے پاس ٹائم بہت مختصر ہے, ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے, لیکن شکریہ ادا کرنے سے پہلے سر 1 منٹ ہے, کوئی اچھا سا شعر, کوئی اچھی سی شاعری. میں آپ کو بالکل تازہ غزل ہے, 2-3 شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں. عشق میں پہلے جیسا تھوڑی رہتا ہے, کسی بھی طرح کا عشق ہو, عشق میں پہلے جیسا تھوڑی رہتا ہے, جیسا ہو کوئی ویسا تھوڑی رہتا ہے. چونکہ عشق میں پہلے جیسا تھوڑی رہتا ہے, جیسا ہو کوئی ویسا تھوڑی رہتا ہے. روشنی بھی دیتا ہے سورج سیکھ فقط, روشنی بھی دیتا ہے سورج سیکھ فقط, اپنے آپ میں جلتا تھوڑی رہتا ہے. روشنی بھی دیتا ہے سورج سیکھ فقط, اپنے آپ میں جلتا تھوڑی رہتا ہے. اور ہم جب تیرے عاشق ہیں تو عاشق ہیں, ہم جب تیرے عاشق ہیں تو عاشق ہیں, ہر دم کوئی کہتا تھوڑی رہتا ہے. کیا بات, خوبصورت. ہم جب تیرے عاشق ہیں تو عاشق ہیں, ہر دم کوئی کہتا تھوڑی رہتا ہے. ختم نہیں ہوتا ہے رشتہ جھگڑوں سے, ختم نہیں ہوتا ہے رشتہ جھگڑوں سے, لیکن پہلے جیسا تھوڑی رہتا ہے. کیا بات. ختم نہیں ہوتا ہے رشتہ جھگڑوں سے, لیکن پہلے جیسا تھوڑی رہتا ہے. آخری شعر ہے کہ اور تمہیں پہچان بتاؤں سید کی, اور تمہیں پہچان بتاؤں سید کی, اس کی جیب میں پیسہ تھوڑی رہتا ہے. اور تمہیں پہچان بتاؤں سید کی, اس کی جیب میں پیسہ تھوڑی رہتا ہے.
یہ مجھے چھیڑ رہے تھے, کہنے کہ لاکر ہی رکھ دیتا ہے. میں کہ لاکر نہیں رکھتا, کتنے بھی نہیں رکھ رہا. لیکن آپ نے اتنا خوبصورت یہ شاعری سنائی ہے, اس میں مجھے لگا ایک میسج بھی ان لوگوں کے لیے گیا جو میاں بیوی یا جو بہن بھائی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں کہ جھگڑے کرنے سے رشتہ نہیں ختم ہوگا, لیکن بات پھر اس طرح سے بھی گریز کرنا چاہیے, جھگڑے کو اوائڈ کرنا چاہیے ہر موقع. مجھے تو اس شاعری میں یہی میسج ملا ہے اور سمجھ بھی یہی آیا ہے, شاعری کم ہی سمجھ آتی ہے. لیکن ہمارے تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا سٹی 42 کے لیے. قاسم علی شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مجھے اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, پہلی ملاقات تھی لیکن بہت اچھا لگا. اور وسیع شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آج کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی اور جاتے جاتے آپ کو یہی میسج دینا چاہیں گے کہ یہ عید ہے, اپنی اس خوشی میں دوسروں کو شامل کریں اور خوشیاں جو ہے وہ دوسروں میں بھی بانٹیں. جو گوشت ہے وہ دوسروں میں بانٹیں اور احتیاط سے کھائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کورونا کے حوالے سے SOPs ہیں, برائے مہربانی عید ہے لیکن ان SOPs کو بھی ساتھ فالو کرتے رہیں تاکہ ہم اس پینڈیمک سے جلدی باہر نکل آئیں اور اس عالمی وبا کو اب گڈ بائے بول دیں. امید کرتی ہوں آپ کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا اور جو بقیہ دن ہے وہ بھی اچھا گزرے گا. کل کا عید کا دن رہ جائے گا وہ بھی اچھا ہی گزرے گا. بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.